बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। ये मैं पेशावर से जा रहा हूँ रावलपिंडी की तरफ। पेशावर में माशाल्लाह मौसम आज ठीक है, बेहतर है। कल की नस्बत कल तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, आज काफ़ी मौसम बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी दोस्त स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर पेशावर में भी अपनी ब्रांच बनाएं एकेडमी की, तो इंशाल्लाह हम पेशावर में भी बहुत जल्द अपनी ब्रांच लॉन्च करने जा रहे हैं। एक फ्रेंचाइज़ बनाएंगे यहाँ पे, एक ब्रांच होनी चाहिए हमारी यहाँ, और एक सक्खर में होनी चाहिए कि सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने दूर से पिंडी आना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सक्खर मेरा विज़िट होना है इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो सैटरडे है तो मैंने सक्खर आना है। सक्खर के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से मुलाकात भी कर सकते हैं। सक्खर और जैकबाद में मेरी मुलाकात इनसे हो सकती है। एक दो दिन मैं सक्खर में रहूँगा, आगे गोटकी की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कैडेट कॉलेज गोटकी भी है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं कैडेट कॉलेज गोटकी के जो मुझसे मिलना चाहते हैं और एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ज़रूर मुलाकात कीजिएगा जब मैं सक्खर आऊँ। तो अगर आप इजीली आ सकते हैं, छुट्टी अगर आपको है तो आप मिलिएगा ज़रूर मुझे सक्खर में या जैकबाद में, ठीक है बेटा। ISSB के लिए कोई ना कोई टॉपिक मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ऐसा दिया जाए जो फ़ायदा पहुँचाए लेक्चरेट में और डिस्कशन में, क्योंकि ISSB में आपने अच्छा बोलना भी है और अच्छा बिहेव भी करना है, कोऑपरेशन भी करनी है, ताकि आपकी सिलेक्शन हो बेटा। अच्छा बोलने के लिए मवाद चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए होता है। तो कोशिश मेरी ये होती है जो अनवान मैं यहाँ मुंतखब करता हूँ वो आपके लिए फ़ायदा दे। वहाँ लेक्चरेट जो होता है इंग्लिश में होता है और डिस्कशन उर्दू में भी होती है, इंग्लिश में भी होती है। तो आज का जो अनवान है हमारा वो है इस्लाम में सफाई और ताहरत की अहमियत क्या है। तो इस टॉपिक पर अगर आपको कहा जाए बोलने के लिए ऐसे आ जाए, इनिशियल में ऐसे भी लिखवाते हैं, तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स दे दूँगा, आप इन पॉइंट्स को लिखें, अपने पास नोट करने, हो सकता है आपको फ़ायदा पहुँचे। और यकीन फ़ायदा पहुँचता है। मेरी वीडियोज़ आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जिसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार। थैंक यू वेरी मच। दीन इस्लाम जो है ये बहुत अच्छा मज़हब है, हमारा दीन सीधा रास्ता है। इसमें सफाई ही सफाई है, तहारत ही तहारत है। इस्लाम ने अपने मानने वालों को जिस कदर ज़ाहिरी सफाई और तहारत का हुक्म दिया है, दीगर मज़ाहिब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत से लोग ज़ाहिरी सफाई का ख्याल तो रखते हैं मगर तहारत की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। सफाई और तहारत का ताल्लुक महंगे मलबूसात से कतई नहीं है। बदकिस्मती से आज महंगे मलबूसात को सफाई और नफासत का नाम दिया जाने लगा है। ये ज़ाहिरी सफाई है। अगर आप ज़ाहिरी सफाई का ख्याल रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर तहारत का मफ़हूम बहुत वसी है। दिखाई ना देने वाली निजासत से बचने का नाम तहारत है। इसे एक मिसाल से समझा जा सकता है। मगरबी ममालिक में खड़े होकर पेशाब करने और पेशाब के बाद सफाई के लिए टिश्यू पेपर पर इक्तफ़ा करने का आम रिवाज है। इस सूरत में जिस्म या कपड़ों पर पेशाब के कतरात मौजूद रह जाते हैं जो बज़ाहिर दिखाई नहीं देते। इसी सबब मगरबी ममालिक में इस सफाई के ज़ुमरे में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो ज़ाहिरी सफाई का ख्याल रखते हैं, या ऐसी सफाई जो इन्हें दूसरों की नज़रों में शर्मसार करने का सबब बनती हो। यूँ देखा जाए तो मगरबी ममालिक में सफाई का जो तसव्वुर है अपनी ज़ात की ज़ाहिरी सफाई से मुताल्लिक़ है, या जो सफाई मजमूई माहौल पर अंदाज होकर उन्हें बावकार कौम साबित करने में हायल होती हैं। इसके बरक्स इस्लाम ने ज़ाहिरी सफाई के साथ साथ तहारत का हुक्म दिया है, यानी ऐसी निजाजत जो बाज़ार दिखाई न देती हो उसे भी दूर करने का हुक्म दिया गया है। पेशाब के कतरा से न बचने वाले के लिए हदीस के अंदर वईद आई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब के छींटों से बचो, क्योंकि अमूमन कब्र का अज़ाब इसी वजह से होता है। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम ने किस कदर सफाई का ख्याल रखा है। जहाँ तक ज़ाहिरी सफाई का ताल्लुक़ है तो इस पर भी अमल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त साहिब जमाल है और जमाल को पसंद करता है। ये बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के जवाब में फरमाई थी जिसने ये सवाल किया था कि मैं अच्छे उम्दा कपड़े ज़ेब तन करना पसंद करता हूँ, घुमंड और रियाकारी की वजह से नहीं बल्कि ज़ेब और ज़ीनत के लिए क्या ये जायज़ है। इसके जवाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई थी कि अल्लाह ताला भी ज़ेब और ज़ीनत को पसंद करता है। इस्लाम दीन फितरत है, इसके तमाम अहकाम इंसान की फितरत और तबीयत के मुताबिक हैं।
انہی میں سے طہارت اور نظافت یعنی پاکیزگی اور صفائی کا حکم بھی ہے۔ طہارت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاک چیزوں سے بچانا، اور نظافت کا مطلب اپنے جسم اور کپڑوں وغیرہ کو ایسی پاک چیزوں سے بھی بچانا ہے جن سے جسم اور کپڑوں میں میل اور بدبو پیدا ہو جو معاشرے کے دیگر افراد کے لیے تکلیف اور نفرت کا باعث ہو۔ ظاہری صفائی میں اہل مغرب مسلمانوں سے بہت آگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کی نقالی میں مسلمانوں نے صفائی کا وہی مفہوم اخذ کر لیا ہے جو مغربی ممالک میں رائج ہے۔ اس ضمن میں معلوم ہونا چاہیے کہ قیمتی کپڑے آپ کے ظاہری حسن و جمال میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ طہارت کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، بھلے آپ کے کپڑے پرانے کیوں نہ ہوں۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلباء طالبات، طبی نقطہ نظر سے بھی صفائی اور ستھرائی انسانی معاشرے میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ایک خوشگوار اور صحت مند معاشرہ صحت مند افراد پر موقوف ہوتا ہے، اور صحت اور تندرستی کی بقا در حقیقت صفائی پر موقوف ہے، کیونکہ اگر انسانی جسم کو جراثیم سے پاک غذا اور ہوا یعنی آکسیجن میسر ہو تو وہ ایک صحت مند فرد ہوتا ہے، لیکن اگر غذا یا ہوا صاف ستھری نہ ہو تو کبھی بھی خوشگوار اور صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، بلکہ صفائی نہ ہونے سے مختلف قسم کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں جن سے معاشرے میں طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، جو بعض اوقات متعدی ہونے کی وجہ سے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں، جس سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ ان بیماریوں کے حوالے سے عالمی سطح پر مختلف ادارے اپنی رپورٹ شائع کرتے رہتے ہیں۔ اسلام ایسے معاشرے کو قطعاً پسند نہیں کرتا جو صفائی اور ستھرائی نہ ہونے کے باعث بیماریوں میں گر چکا ہو، اس لیے قرآن و حدیث میں طہارت اور نظافت دونوں کی بہت زیادہ تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس حدیث میں صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اہم اصول اور دین کا ایک اہم قاعدہ ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، روحانی لوگوں سے ملتے ہیں، تو آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ تلاوت قرآن مجید وضو کے بغیر قرآن مجید کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب وضو کر کے آپ سکون محسوس کرتے ہیں، اور وضو میں رہنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے طہارت کی 4 اقسام بیان کی ہیں۔ پہلا مرتبہ ظاہری طہارت کا ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے، جیسے جسم اور کپڑوں کو ظاہری گندگیوں یعنی پیشاب، پاخانہ، گوبر اور خون وغیرہ سے پاک رکھنا۔ دوسرا مرتبہ اپنے اعضاء کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رکھنے کے ہے، اپنے اعضاء کو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے دور رکھنے کے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغل خوری، زنا کاری اور چوری۔ تیسرا مرتبہ اپنے دل کو روحانی بیماریوں جیسے حسد، بغض، دنیا کی بہت زیادہ محبت اور کبر وغیرہ سے صاف کرنے کا ہے۔ چوتھا مرتبہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر قسم کی محبت اور تعلق سے خالی کرنے کا ہے، البتہ جو محبت اور تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ اس سے مانے نہیں، جیسے استاذ اور طالب کا تعلق، شیخ اور مرید کا تعلق وغیرہ۔ شریعت مطہرہ میں طہارت کے ان تمام مراتب کے حصول کا حکم دیا گیا ہے، اور کامل انسان اسی وقت بنتا ہے جب ان تمام مراتب کو حاصل کر لیتا ہے، جب وہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے اور اپنے دل کو اللہ رب العزت کی محبت کے لیے خاص کر لے۔ تو یہ طہارت کے حوالے سے کچھ میں نے پوائنٹس دیے ہیں بیٹا آپ کو، آپ اچھا سا لکھیں، اس پہ بولنا ہے آپ نے اکیڈمی کے اندر جب کلاس ہوگی انشاءاللہ جمعرات کو، تو آپ میں سے کوئی بچہ اس پہ بولے گا تو مجھے خوشی ہوگی بیٹا۔ اچھا، ایک شاعر ہے ہمارے بڑے اچھے پاکستان کے، جن کا نام ہے ساغر صدیقی، بہت بڑا نام ہے ساغر صدیقی کا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ساغر صدیقی کون تھے، تو اس حوالے سے کچھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ساغر صدیقی بیسیکلی سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، اور زندگی زیادہ دنوں لاہور میں گزاری، اور یہ شہر لاہور کا بہت بڑا شاعر تھا۔ کہتے ہیں لاہور شہر کی سڑکوں پر اپنے وقت کا عظیم شاعر بھیک منگوں کی طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہا۔ بڑے بڑے ادب شناس ساغر صدیقی کو فقط اتنی دیر ہی بٹھاتے تھے کہ جتنی دیر میں ایک غزل لکھ لی جاتی، پھر اس کے بعد ساغر چلتا کر دیا جاتا کہ ہمارے اس عظیم شہر میں ایک تنہا شخص کے لیے روٹی، کپڑا اور مکان نہ تھا، کہ اپنے وقت کا عظیم شاعر اپنی زندگی کی سرد راتوں کو لاہور کے تھڑوں پر گزارتا، اور ہاں رات کو تو اس کے کمبل تک لوگ چھین کر لے جاتے۔ افسوس علمی ہم عظیم لوگوں کی قدر زندگی میں نہیں کرتے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی یاد ستاتی ہے۔ اب ساغر صدیقی دنیا میں نہیں ہے،
لیکن ابھی ان کا عرس ہوتا ہے، ان کی لکھی ہوئی غزلیں قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں۔ ان کا یہ شعر ملاحظہ کیجیے: میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ ایک ایسا شاعر بھی ہے جس نے دیکھا کہ جس کو اس کے دوستوں نے ہی اپنی وقتی منفرد کے لیے نشہ لگایا، اپنے ناموں سے اس کا کلام چھاپتے رہے۔ جو ساغر کو یہ علم ہوتا گیا، ساغر مزید مایوس ہوتا چلا گیا۔ اس کو دوستی کے اس معیار پر انتہائی دکھ تھا۔ اسی دکھ درد میں اس نے خود کو نشے میں ڈبو کر گویا خود سے ہی انتقام لینا شروع کر دیا۔ ایک جگہ ساغر نے نشے کی حالت میں یہ شعر کہا تھا: میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا۔ پھر ساغر، وہ ساغر جو کہ اس کی موت کے بعد درد کا شاعر اور نہ جانے کن کن القابات سے نوازا گیا، لاہور کی سڑکوں پر خون تھوکتا ہوا مر گیا۔ معزز خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، ساغر صدیقی جس کا اصل نام محمد اختر تھا، یہ قلندر صفت شاعر مشرقی پنجاب کے مردم خیز خطہ امبالہ میں پیدا ہوا۔ 1927 کو پیدا ہونے والے اس درویش شاعر نے اپنی ابتدائی زندگی امبالہ میں ہی گزاری، مگر تقسیم کے بعد پاکستان آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ سہارنپور میں بھی اوقات پذیر رہا۔ لاہور میں آ کر اس عظیم شاعر کے جو جوہر کھلے اور ساغر کی شاعری مشہور ہونا شروع ہوئی۔ مشاعروں میں ساغر نے شرکت 1944 سے ہی شروع کر دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ساغر کے شعری مجموعے لوہے جنوں، شیشہ دل، تلاوت غم، خشت میگدہ، ناکے لیلا، غم بہار چھپ چکے ہیں۔ ساغر کی مایوسی اس وقت شروع ہوئی کہ جب ان کے حقیقی دشمنوں نے دوستی کا لبادہ اوڑھ کر اس کو نشے کا عادی بنا دیا۔ پھر ساغر نے خود اپنے ہی ہاتھوں مار ڈالا۔ ہر سال ساغر کی برسی 19 جولائی کو بہت دھوم دھام سے لاہور میں منائی جاتی ہے اور ان کی قبر لاہور میانی صاحب کے قبرستان میں ہے۔ 1994 میں ساغر اپنے سے بے اتنائی برتنے والے شہر اور اس کے باسیوں کو اپنے کلام تحفے میں دے کر خون تھوکتا ہوا بے بسی کی موت مر گیا۔ اب ہر برس اس کی قبر پر درجنوں دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ جن کے شہر میں ساغر غربت کی انتہا دے کر مرا، وہاں اب اس کے مزار پر چراغاں بھی ہوتا ہے اور موسیقی کی محفل بھی منعقد ہوتی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ انسان کو انسان سمجھا جائے، ان کو جانور خیال نہ کیا جائے، ان کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنی چاہیے، وگرنہ کئی ساغر پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کے مرنے کے بعد ان کے عرس دھوم دھام سے منائے جاتے رہیں گے۔ لاسٹ میں اس لیکچر کا اختتام ساغر صدیقی کچھ اچھے اشعار پہ میں کروں گا۔ آسودگی میں ہم کو تو یاد نہیں آتا، جھکتے ہیں تیرے آگے گھبرا کے مصیبت سے، کبھی جو گنبد خضرا کی یاد آئی ہے، کبھی جو گنبد خضرا کی یاد آئی ہے، بڑا سکون ملا ہے، بڑا قرار آیا، میں ہوں اور یاد مدینہ اور ہیں تنہائیاں، میں ہوں اور یاد مدینہ اور ہیں تنہائیاں، اپنے بیگانے سبھی مجھ سے کنارہ ہو گئے، دشمنی آپ کی عنایت ہے، دشمنی آپ کی عنایت ہے، ہم فقط دوستی کے مجرم ہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں۔ یہ شعر جو ان کی قبر پہ میں نے خود پڑھا، جا کے میں جاتا رہتا ہوں ساغر صدیقی کی قبر پہ، میانی صاحب کے قبرستان میں، ضرور آپ جائیے گا۔ کچھ زمینوں کے ستارے ساغر، کچھ زمینوں کے ستارے ساغر، آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں، ہے اپنا جنوں عظمت دوراں کی کہانی، عظمت کے طلبگار سدا زندہ رہیں گے، میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا، اتنی دقیق شے کوئی کیسے سمجھ سکے، یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا، یزداں کے واقعات سے گھبرا کے پی گیا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بھی ویڈیو بنائیں گے ساغر صدیقی کے اشعار پہ، ساغر صدیقی کے بارے میں۔ اپنا بیٹا بہت سا خیال رکھیے اور لاسٹ میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لک۔ اچھی لگے ویڈیو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔